अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमील और आप सब देख रहे हैं वंडर पठान। और आज मैं तहसील जमरोद में मौजूद हूं। अगर हम खैबर और कबायली इलाकों की तारीख का जायजा लें तो हमें मालूम होता है कि तहसील और रियासती निज़ाम आने से बहुत पहले यहाँ इंसाफ और फैसलों का एक मजबूत निज़ाम मौजूद था, जिसे जरगा निज़ाम कहा जाता है। ये निज़ाम कबायली मुआशरे में नज़्म व ज़ब्त और अमन कायम रखने का एक मौसर ज़रिया था। जरगा दरअसल कबायली मशावरत की एक मजलिस होती है जहाँ कबीले के मशरान, मोतबर और तजुर्बाकार अफराद अवाम के मसाइल सुनते थे और रवायात, इंसाफ और सुलह की बुनियाद पर फैसले किया करते थे। यही वजह है कि ये निज़ाम सदियों तक कबायली इलाकों में अपना तवाज़ुन और एतमाद कायम रखने में कामयाब रहा। वक्त के साथ साथ जब रियासती निज़ाम कबायली इलाकों में आया और तहसील का निज़ाम कायम हुआ तो फिर एक अहम सवाल पैदा हो चुका था कि क्या आया पुराना जरगा निज़ाम अब ख़त्म हो जाएगा। तहम हकीकत निज़ाम के बरक्स से आज वही रिवायती जरगा निज़ाम, तहसील और रियासती निज़ाम एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो चुके हैं और अब ये दोनों निज़ाम एक दूसरे के सामने नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। जरगे को काफ़ी हद तक अब कानूनी हैसियत भी हासिल हो चुकी है, जिसके नतीजे में फैसला ज़्यादा मजबूत और काबिल अमल हो गए हैं। आम आदमी के लिए इंसाफ तक रसाई भी आसान हुई है और आवाम का एतमाद भी इस निज़ाम में मज़ीद बढ़ा है। यूँ ये कहा जा सकता है कि जब कबायली रिवायत पर मबनी इंसाफ और रियासती कानून एक दूसरे के साथ हम आहंग हो जाए तो निज़ाम ज़्यादा मजबूत और मौसर बन जाता है। आज की इसी व्लॉग में हम इसी मुश्तरका निज़ाम को जरगे के मशरान और मुतालिका अहदेदारान से सवालात और जवाबात की सूरत में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको जरगे के हकीकी मनाजिर भी दिखाएंगे ताकि आप खुद देख सकें कि ये निज़ाम आज काम कैसे कर रहा है। कहा जाता है कि हर कानून मजलूम के नाम पर बनता है, लेकिन फ़ायदा अक्सर ताकतवर उठाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक गरीब और मजलूम आदमी के लिए अदालत और जरगे में असल फ़र्क क्या है? पहले ज़माने में तो ये था कि जरगा बिल्कुल मजलूम और गरीब का साथ देता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जरगों में भी वही बुराइयाँ आई है। अगर कोई ताकतवर है, अगर किसी के पास पैसा है तो उसकी बात को वज़न दी जाती है और जो गरीब है उसको इंसाफ नहीं मिलता जरगों में। देखिए, जहाँ तक मजलूम के या फ़ायदा उठाने की वो है तो वो तो दुनिया में सभी इसी तरह तकरीबन हर जगह पर ये मसाइल तो होते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक जरगे का सवाल है तो जरगे में आप कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते, इसलिए कि यहाँ पर जो कानून चला आ रहा है तकरीबन हज़ारों सालों से, अगर आप गलत फैसला करते हैं तो वो जो मुद्दई होता है वो चैलेंज कर सकता है कौम में, तो वो दोबारा दूसरा जरगा बैठ जाता है, तो आखिरकार वही नतीजा निकलता है जो हक होता है। जरगे में अमीर के मुकाबले गरीब का इंसाफ कैसे होगा अगर गरीब के पास जेब में 1 रुपया भी ना हो? देखिए, मैंने कहा ना कि गरीब और अमीर का नहीं देखा जाता, यहाँ पर कुछ उसूल है उसको देखा जाता है जरगे में, और वो उसूल पर आप जितनी भी अमीर हो, यहाँ पर हज़ारों फैसले हमने ऐसे किए हैं कि वो अमीर थे वो लोग और जो मुकाबिल के फरीक जो थे वो गरीब थे, लेकिन फिर भी जो फैसला आया है उस गरीब के हक में आया है। वैसे हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये मसाइल दुनिया में आप कहीं पर भी चली जाएं, अमेरिका में चले जाएं या यूरोप में चले जाएं या कहीं पर भी चले जाएं, तो ये मसाइल तो होते रहते हैं। बहरहाल अमूमन जो है ना ऐसा नहीं होता, आप गरीब के खिलाफ कोई भी फैसला उस वक्त तक वो काबिल कबूल नहीं होता है जब तक वो मुद्दई उस पर साइन ना करें। आप जितने भी फैसले करें लेकिन वो जो साइन ना करें उस वक्त तक नहीं मिलता। ये पूछना चाहूँगा कि एक गरीब और मजलूम आदमी के लिए इंसाफ और अदालत में, इंसाफ जरगे और अदालत में असल फ़र्क क्या है? इंसाफ और अदालत में जो है इसमें ये है कि हमारा जो अदालत का जो निज़ाम है वो बिल्कुल फरसुदा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जरगे यहाँ पर हमारे जो होते हैं उसमें कम से कम हमारे 2-3 महीने में एक मसला हल कर पहुँचेगा। बाकी आगे देना ना देना ये उन दोनों फरीक़ैन का वो है इशू है कि कोई उसको वो अपना वो हक
چاہتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو جو ایجوکیٹر ہوتا ہے یا نصالس ہوتا ہے وہ تو اس کے لیے بندوق نہیں اٹھاتا ہے کہ اس کے ساتھ جا کے اس کو زور پر زور شمشیر اس سے اٹھے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ غریب جو ہے وہ اگر اس کا وہ حق تسلیم ہو جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کو اپنا حق دے دے۔ باقی بغیر زور و شمشیر کا جو بات آپ کر رہے ہیں تو بزور و شمشیر تو ہر جگہ میں ہے۔ آپ اس سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے یہ دنیا میں امریکہ جو ہے یہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے کہ اس نے ساری دنیا پر اپنا وہ اثر و تسلط یہ رکھا ہوا ہے اور ان کے بغیر کوئی ایک کام نہیں بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت سے، قانون سے، یہ عدالت سے اس لیے ہم لوگ بیزار ہو چکے ہیں لوگ، کیونکہ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا ایک مسئلہ ہے جو پشاور میں قانون میں اس کو دیوانی کیس کہتے ہیں۔ ایک کیس کو جب دیوانی کہا جاتا ہے تو اس میں لوگ خواہ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ جرگے میں امیر کے مقابلے غریب کا انصاف کیسے ہوگا اگر غریب کے پاس جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو؟ بالکل، جرگے میں آج کل جو جرگے ہو رہے ہیں اس میں غریب کو کوئی انصاف نہیں ملتا اور بات جو ہوئی امیر کی مانی جاتی ہے جس کے پاس پیسے، یہ لعنت جرگوں میں بھی در آئی ہے۔ انصاف نیت سے شروع ہوتا ہے یا قانون سے؟ جرگہ کس بات پر زیادہ یقین رکھتا ہے؟ پہلے ہماری کچھ روایات ہوتی تھی کہ جرگہ میں پیسوں کا وہ انوالومنٹ نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر جرگوں میں بھی یہ لعنت در آئی اور اب پیسوں کے بغیر جرگہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتا اور مظلوم کا کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ جرگے میں کیے گئے فیصلے کی عدالت اور قانون میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ قانون میں تو ایسا چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ قانون جو بات ہے وہ قانون شہادت کی بنیاد پر کرتی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہاں پہ بعض مسئلے ایسے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، خاص کر یہ جو مرز ڈسٹرکٹ ہے، تو اس لیے لوگ جرگوں کو پریفرنس دیتے ہیں اور اگر کوئی عدالت بھی جائے تو وہ بھی جرگے کے فیصلے کو اہمیت دیتا ہے۔ انصاف نیت سے شروع ہوتا ہے یا قانون سے؟ جرگہ کس بات پر زیادہ یقین رکھتا ہے؟ کیا جی؟ انصاف نیت سے شروع ہوتا ہے یا قانون سے؟ جرگہ کس بات پر زیادہ یقین رکھتا ہے؟ انصاف نیت سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے انصاف نیت سے شروع نہیں ہوتا، انصاف جو ہے نا وہ قانون سے شروع ہوتا ہے۔ نیت تو کسی کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نیت ظلم کا کر لے، نیت تو ارادے کو کہتے ہیں نا، ارادہ کسی کا ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم کے لیے ہو، تو اس سے تو نہیں چلتا ہے۔ قانون ہے، وہ چاہے نیت جس کا جو بھی ہو۔ جرگے میں کیے گئے فیصلے کی عدالت اور قانون میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہاں یہ ہے، قانون میں جو دیکھیں عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عدالت میں ہو جاتے ہیں، لیکن باہر لوگ جو ہے نا اس کو پھر بھی دہراتے رہتے ہیں، جبکہ جرگے میں جو ہوتے ہیں وہ اس کو رضامندی، اس میں بنیادی چیز جو ہوتی ہے اس میں اس کی رضامندی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی فریقین کے درمیان آپ کوئی مسئلہ حل کر دیتے ہیں تو اس وقت تک وہ فیصلہ تو نہیں ہوتا جب تک فریقین اس پر سائن نہ کرتے اور راضی نہ ہوتے۔ جب راضی ہو جائے تو اس کی بنیادی طور پر اس کی جڑیں ہیں جو نا وہ مسئلے کی جڑیں وہ کاٹی جائیں، جبکہ عدالت میں اس طرح نہیں ہوتا۔ عدالت میں باہر سے تو فیصلہ ہوتا ہے، آپ کسی کو گناہگار کہلاتے ہیں، لیکن باہر میں وہ اس کے لیے تیار نہیں تو دشمنیاں پھر بھی چلتی رہتی ہیں۔ جرگے پہ امیر کے مقابلے غریب کا انصاف کیسے ہو اگر غریب کے پاس جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو؟ سوال تو آپ نے اچھا کیا کہ اس میں پیسوں کا لاجک جو ہے وہ تو عدالت میں بھی ایک وکیل ہمارے ابھی ہم اس کے یہ سسٹم میں تھے، ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے ساتھ جرگے میں بات کرتے ہیں تو وہ ڈیلی ویجز کے طور پر ہم کرتے ہیں، لیکن عدالتوں میں تو ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ آپ اگر سپریم کورٹ میں چلے جائیں تو اس میں 3-4 روپے کا ایک وہ یہ وکیل دیتا ہے، لیکن ان کا جب بھی وہ فیصلہ ہو جاتا ہے وہ فیصلے ہوتے نہیں ہیں، اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو چاہیے اس کو کہ ایک سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے کہ اس کو اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو اپنا حق اس کو دے دیا جائے۔ عدالت کے چکر لگانا آسان ہے یا جرگے میں بات رکھنا؟ دونوں آج کل بالکل سیم ہے، عدالتوں میں جانا بھی وہی ہے اور جرگوں میں جانا بھی وہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر جرگہ غلط فیصلہ کرے تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہاں، اگر جرگہ غلط فیصلہ کرے تو اس کی اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اگر عدالت کوئی غلط فیصلہ کرے تو پھر آپ اوپر کی عدالت جائے، پھر اس کے اوپر کی عدالت جائے۔ ٹھیک ہے کہ وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ انصاف عدالتوں کے ذریعے ملتا ہے، جرگوں کے ذریعے آج کل انصاف ملنا بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔
جرگہ صلح پر دیتا ہے اور صلح پر زور دیتا ہے اور عدالت سزا پر، کون سا راستہ معاشرے کو جوڑتا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی فیصلہ انصاف پر مبنی نہ ہو تو امن کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ انصاف امن تو تب ہوگا کہ اگر فیصلے انصاف پر مبنی ہو، مظلوم کے حقیقی معنی میں دادرسی کی جائے، اور جرگے کے پاس کوئی سزا کا قانون بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا جیسے ناغہ کہتے تھے، کسی کے گھر جلاتے تھے، منبدر کیا کرتے تھے، لیکن آج کل وہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ اگر جرگہ غلط فیصلہ کرے تو اس کی صلاح کون کرے گا؟ اس کی صلاح پھر اس کے لیے ہمارے قوم کا ایک یہاں پر ہم اپنا بات آپ بھی کریں گے، اسی طرح ہر ایک قبائلی اس میں یہ روایات ہے۔ پھر اس طرح ہے کہ اگر ایک جرگہ غلط فیصلہ کرے تو دوسرے فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مذکور جرگے سے 4-5 دن کی مہلت مانگا۔ یہاں پر پھر ایسے 6 تپے ہائے یعنی 6 سیکشنز ہیں، ان سیکشن سے ایک آدمی وہ نامینیٹ کر لیتے ہیں بمائے ایک ملک جو ایلڈر ہوتا ہے، پھر وہ ان کو یہ جو فیصلہ ہوتا ہے ان کے سامنے رکھ کر ان کو اس پر ڈیسیجن دے دیتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک ہوا ہے یا کہ غلط ہوا ہے۔ اگر غلط ہوا ہو تو پھر اس کو غلط کہا جاتا ہے، پھر اس کو ایک دوسرا وہ فیصلہ دے دیتے ہیں، پھر اس کو کوئی نہیں چینج کر سکتے۔ جرگہ صلح پر زور دیتا ہے اور عدالت سزا پر، کون سا راستہ معاشرے کو جوڑتا ہے؟ معاشرے کو تو یہ تو میں نے کہا ہے کہ یہ تو مدیان کا یہ جو صلح کا بات ہے، یہ تو مدیان کی اس میں یہ شریعت میں بھی ہے کہ آپ اگر شریعت پر چلے جائیں اور آپ اگر شریعت کریں تو پہلے وہ مولوی حضرات صاحب یا مفتی حضرات صاحب وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے اپنا صلح کروا لیں، صلح کے بعد اگر صلح نہ ہو تو پھر اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو۔ اگر آپ کو ایک جملے میں کہنا ہو تو جرگہ نظام کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے اور سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ جرگے کی جو سب سے بڑی طاقت ہے نا وہ یہی ہے کہ اس میں فریقین کی رضامندی شامل ہوتی ہے، یہی اس کی بڑی طاقت ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت تک جرگہ کامیابی نہیں ہوتا جب تک وہ اس کے فریقین کی رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے۔ آخری سوال، کوئی ایسا لمحہ کہ آپ نے فیصلہ تو دیا مگر ساتھ میں آپ کا دل بہت زیادہ روتا رہا؟ نہیں، ہم نے ایسے کوئی فیصلہ ہم دیتے ہی نہیں ہے جب اس پر اپنے کوشش دی کہ ہم اصول پر فیصلہ دیتے ہیں، اور جب آپ اصول پر چلتے ہیں تو اس میں پھر اصول ہوتا ہے، اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا لمحہ کہ آپ نے فیصلہ تو دیا مگر ساتھ میں آپ کا دل بہت روتا رہا؟ اکثر ہوتا ہے کہ مظلوم کو انصاف نہ ملے تو آدمی خفا ہوتا ہے، اور جرگے ممبران اکثریت جو ہے وہ پیسوں کی خاطر مظلوم کا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ تو ظاہری بات ہے، جس آدمی کا وہ فیصلہ اس کے حق میں نہ ہو اور تو وہ لازماً روتا بھی ہوگا، خفگان بھی کرتا ہوگا اور بیزار بھی ہوگا، اور یہ تو جب عدالتوں میں کاغذ بولنے لگے اور مظلوم کی آواز دب جائے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اصل انصاف کہاں ہے؟ جب قانون عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہو اور فیصلہ پیسہ اور طاقت کرے تو پھر یہی سوال رہ جاتا ہے کہ اصل انصاف کہاں ہے؟ جرگے میں جہاں ہر فریق کی بات سنی جاتی ہے، جہاں مظلوم کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور جہاں کمزور کے حق میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، جرگے میں جہاں ہر فریق کی بات بھی سنی جاتی ہے، جہاں کمزور کو بولنے کا موقع بھی ملتا ہے، مانتے ہیں کہ جرگے میں بھی اعتراضات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نظام آج بھی مظلوموں کی امید ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے اور بہت سو کے لیے جواب بھی یہی ہے کہ اصل انصاف جرگے میں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت مہربانی۔